ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए है। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा, इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा। एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबह होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा, बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा, मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा करो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं,
काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था इब्राहिम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है, ऐ परवरदिगार ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है, मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है, लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है। जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते या अल्लाह हमें तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही है। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई, क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को खत्म किया तो करबला वालों ने खत्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने खत्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाब हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई,
پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، حضرت سارہ نے خود کروایا، ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا فرما۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ 2 بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا، اب یہاں پہ 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی، بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم میں کام کرو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ، کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کر آ گئے بیابان میں، صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہی جنگل۔ حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو، انہوں نے رکھ لیا، لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو، سر کو ہلا دو۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، گویا اشارہ کر دیا، اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ، اللہ ہر حال میں محافظ ہے۔
چلے گئے۔ ادھر پانی ہے، تھوڑا کھجوریں ہیں، تھوڑا ستو ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے۔ اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے، دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیے؟ بچے کا بھی حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں، ماں میری زبان سوکھ چکی ہے۔ اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر، آپ پانی کی تلاش کر رہی تھیں، ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے، زمزم جاری ہوا ہے۔ خدا کی قسم عزیزو، میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زم 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 ٹھہر جا رک جا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو زمزم شریف کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، ساری دنیا آب زمزم پیتی، اپنی پیاس کو بجھاتی۔ وہ آب زمزم ہے، چشمہ جاری ہوا۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے، تفصیل بڑی طویل ہے۔ لوگ آئے، دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں بیابان کے اندر، پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، دیکھا پانی تو ہے، چشمہ ہے۔ آ کر حضرت ہاجرہ سے کہا کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیو خوب جتنا چاہو لیکن قبضہ میرا رہے گا۔ انہوں نے پانی پیا، وہیں آباد ہوئے، پھر شہر بنا، وہی شہر مکہ بنا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، پھر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار بیٹے سے ملنے آتے ہیں، انداز یہ ہے براق پہ سوار ہوتے ہیں، بابل شہر سے نکلتے ہیں۔ آپ صبح کو نکلے، دوپہر میں آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، شام تک رہتے ہیں، پھر سوار ہوتے ہیں براق پر نکل جاتے ہیں، رات کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا۔ اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا، لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، کس کی طاقت تھی جو روک لیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا۔ اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی۔ ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک غار کے اندر، ایک پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی، لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل کے آ گئی۔ آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی، غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ ملے، بچے کی زندگی کیا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ چاول کھاتا ہے۔ دن دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا
ہے لیکن یہ بھوک سے آزمایا جا رہا ہے. آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے, غار کا دروازہ بند کر دیا ہے. میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں, یہ بھی ذرا غور سے سن لے. حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا, باہر گھر پہ چلی آئی. ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے, ڈر بھی برابر لگ رہا ہے, کہیں میرا بچہ مر نہ گیا ہو, کہیں بھوک سے دم نہ نکل گیا ہو. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, ماں بے قرار ہو گئی. ماں نے کہا اب نہیں رکوں گی, اب تو جا کر بچے کی خیریت لوں گی, اب تو جا کر ضرور دیکھوں گی. ماں چلی آئی, غار کے دروازے سے پتھر ہٹایا. ماں نے سوچا تھا میرا بیٹا بھوک سے مر گیا ہوگا, لیکن جب پتھر ہٹا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چوس رہے ہیں. ماں نے قریب آ کر دیکھا, انگوٹھے کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت ہے, انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے, اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے. امتحان, آزمائش, پھر انعام. اللہ نے بھوک سے آزمایا, اللہ نے بھوک سے آزمایا, خوف سے آزمایا, پھر اللہ نے مالی نقصان, مال کے نقصان سے آزمایا, جان کے نقصان سے آزمایا, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا. یہ آزمائشیں ہیں. یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے, عشق میں آزمایا جاتا ہے, عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. تاریخ گواہ ہے, اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے, اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو, خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی, دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا, اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر. آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر سہما ہوا ہے, بولو ڈرا ہوا ہے, گھبرا, پریشان نظر آتا ہے. فکر ابھی سے لگی ہے, رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے. کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ بات جان لو, ہمیں کوئی پارٹی, کوئی لیڈر, یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے. یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں, موجود ہیں, کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں, کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں, ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں, مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے, تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے. یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں, جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں, کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے. خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی, اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے, کسی کا ڈر ہی نہیں تھا. پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے. اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں. کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا. کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں, بولو
کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا، اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے، اور بت بیچنے والے بھی چلے۔ وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، بابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے، وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام قاری امتیاز رضا صاحب قبلہ۔ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے گا؟ بات دل میں اتر گئی۔ کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا
संभालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहिम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ऐ माई कलमा मेरा पढ़ ले, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दे। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामीउल कद्र मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहिम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया।
آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا۔ لوگ ہنس کے کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، کیا یہ پتھر کا بت کلاڑی اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کو مار سکتا ہے؟ کیا یہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، ڈل نہیں سکتا، فرماتے جب تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا، بیکار ہے، تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے، افسوس ہے، پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے، سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے، اس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ نمرود کے پاس جا کر کہنے لگے بادشاہ ادھر ہم تم کو خدا مانتے ہیں، ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، ہمارے معبودوں کو توڑ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو گرا رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ اے ابراہیم، اے نمرود، وہ ابراہیم ہے، ہمارے خداؤں کی اہانت کر رہا ہے، انہیں توڑ رہا ہے۔ نمرود نے اتنا سنا، اسے بھی غصہ آیا، کہنے لگا بلاؤ ابراہیم کو۔ بلا لیا میرے عزیزو۔ اب ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں۔ اب ذرا دیکھو اللہ نے آزمایا ہے، ادھر ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر ساری دنیا خلاف ہے، اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر وقت کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، زمانہ خلاف ہو، ڈرنا نہیں ہے، حق پہ قائم رہنا ہے، حق سے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتا دیا ہے سارا زمانہ مخالف ہو، ساری دنیا خلاف ہو، لیکن حق پہ ڈٹے رہنا، استقامت ہونی چاہیے، تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں، تمہارے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ ہو۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود کہتا ہے اے ابراہیم کس خدا کی بات کرتے ہو، ہمارے خداؤں کی اور میری اہانت کرتے ہو۔ کہنے لگا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود جان لے میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی رب دیا کرتا ہے۔ فرماتے میں اس رب کو مانتا ہوں، اس پروردگار۔ یہ کہنے لگا اے ابراہیم تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے؟ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ کہنے لگا اے ابراہیم سنو، زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں۔ دو قیدی اس نے بلائے، ایک وہ جسے سزائے موت ہوئی، ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی، اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی۔ کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کیا کرتا ہے بولو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھک گئے؟ کہاں تک نہیں تھکو گے، وقت بھی ہو گیا بھائی، 2 بجنے والے، بج گئے 2 بج گئے۔ بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو۔ بات جلدی سے ختم کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوسری دلیل قائم کیا، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔
اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموش، بالکل چپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں ذرا سورج کی تنابیں کس کے پکڑ لو۔ یا اللہ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے، خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں، میں غروب کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دے۔ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھینچ کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا، آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے، مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی القدر بس اتنا یاد رکھیں، ہر مشکل دور میں صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے، چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے، نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں، نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ ہاں صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے، تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، عظمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عزیزان گرامی القدر یاد رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا، کائنات کا پالنے والا، سب سے بڑا بادشاہ، سپر پاور اللہ، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ خدا کی کائنات ہے، خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پروردگار عالم جب بھی کوئی مصیبت اس کی جانب سے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے، برابر کوئی پیغمبر کھڑا نہ ہو پائے تو میری کیا مجال کہ میں مصطفیٰ کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ یہ عشق ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے، یہ تربیت ہے۔ آقا نے کھجور منہ میں رکھی، کھجور منہ میں رکھی، کھجور کھا رہے ہیں حضور۔ کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، حضور نے گٹھلی نکالی، نیچے ڈال دی۔ بچہ آیا، گٹھلی کو اٹھایا، منہ میں رکھا، چوسنے لگا۔ تاجدار مدینہ کھجور کھائیں، گٹھلی زمین پر ڈالیں، بچہ آتا ہے، گٹھلی کو اٹھاتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، چوستا ہے۔ میرے آقا نے جب بچے کا یہ انداز دیکھا، جب بچے کی یہ ادا دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا، اے پروردگار، یہ بچہ میرے منہ سے نکلی گٹھلی کو چوس رہا ہے، اے میرے مولا یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا عشق ہے، یا اللہ اس بچے پر یہ کرم فرما، اے مولا اس بچے کا سینہ کھول دے اور اپنی کتاب قرآن کا علم اس کے سینے میں ڈال دے۔ جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ اے لوگو، وہ بچہ قرآن کا پہلا مفسر بنا، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ نماز میں برابر نہ کھڑے ہو کے پیچھے کھڑے ہونے والا بچہ، وہ کھجور کی گٹھلی اٹھا کر چوسنے والا بچہ کوئی اور نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی محبت کے صدقے میں سینے کو کھول دیا۔
قرآن کا علم اللہ نے ان کے سینے میں ڈال دیا۔ عزیزو یہ بچوں کی محبت ہے، یہ بچوں کا پیار ہے آقا سے۔ حضور آتے مسجد نبوی شریف میں، بچے دیکھتے آ گئے، مصطفیٰ خوش ہو جاتے۔ پھر میرے آقا نماز پڑھ کے نکلتے تو بچے دوڑ کے آتے، تاجدار مدینہ یوں اپنی باہوں کو کھول دیتے اور مصطفیٰ بچوں کو یوں سینے سے لگا لیا کرتے۔ اللہ اللہ، بچوں کو آقا پیار فرماتے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ ایک بچہ یہودی کا بھی تھا۔ جب میرے آقا آتے، سارے بچے آقا کو آتے ہوئے دیکھتے تو بچے کہتے دیکھو مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، دیکھو ہمارے آقا آ گئے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے والا یہودی بچہ یہ بھی آقا کو دیکھ کے کہتا دیکھو امام الانبیاء آ گئے، دیکھو مدینے کے تاجدار آ گئے۔ یہ بھی دیکھ کے دوڑ کے آگے بڑھتا، یہ بھی آقا کی باہوں میں چلا جاتا، یہ بھی مصطفیٰ کے سینے سے لگ جاتا۔ اللہ اللہ، یہ بھی آقا سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، کیونکہ مدینے والے آقا جب ان بچوں کو پیار فرماتے تھے، یہ بچہ یہودی کا بھی وہی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا بھی جانتے تھے یہودی کا بچہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت سب کو برابر پیار فرماتے، اس بچے کو بھی پیار فرماتے۔ اب اس کی عادت بن گئی ہر دن آقا کا انتظار کرنا، اب اس کی عادت بن گئی ہر دن آقا کی راہ میں بیٹھ جانا، اب اس کی عادت بن گئی ہر دن آقا کے رخ بددہا کو دیکھنا، حضور کی زلفوں کا دیدار کرنا۔ اب تو بغیر دیدار کیے اسے بھی اچھا نہیں لگتا، اس کے دل کو بھی قرار نہیں آتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بچہ روز آقا کی زیارت کرتا، یہ بچہ روز مصطفیٰ کا دیدار کرتا، لیکن میرے عزیزو یہ دن اسی طرح گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں۔ ایک دن یہ بچہ بیمار ہوا، موسمی بخار آ گیا۔ اب یہ بچہ بیمار ہوا، ایک تو بیمار ہونا، گھر پہ رکنا اور پھر آقا کا دیدار نہ ہونا، یہ اس پر سب سے بڑا ستم۔ اللہ اللہ، اب وہ بچہ اس فکر میں زیادہ کہ میں جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں آقا کا دیدار کروں گا، مگر بیمار تھا، طبیعت خراب تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو اب انتظار کرنے لگا، سوچنے لگا میں تو نہیں جا پا رہا، شاید اگر میری محبت میں کچھ دم ہے تو مدینے والے آقا خود چل کے آئیں گے، میں نہیں جا رہا تو کیا ہو گیا، میرے مصطفیٰ تو آئیں گے، آقا تو میرا حال معلوم کرنے آئیں گے۔ بیمار ہے، کراتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کے بار بار دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، بار بار دروازے پہ نظریں جما کے دیکھتا ہے۔ ماں باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بچہ کس کا انتظار کر رہا ہے، ماں باپ بھی جانتے ہیں ہمارا بچہ کس کا منتظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ نے کہا تھا بیٹا وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ کہاں تجھ کو یاد کرتے ہوں گے، وہ کہاں تیرا خیال کرتے ہوں گے، وہ کہاں تجھے دیکھنے آنے والے ہیں، بیٹا یہ خام خیالی ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن سنو اب دوسری جانب بھی دیکھو منظر، بچہ بیمار گھر پہ پڑا ہے اپنے بستر پہ، حضور کو نظر نہیں آیا تو آقا نے فرمایا کہاں گیا وہ بچہ، کیوں نہیں آ رہا؟ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہاں گیا وہ بچہ، کیوں نہیں آتا؟ عرض کیا گیا آقا بیمار ہے۔ مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا پھر اٹھو،
چلو اپنے ننھے عاشق کی عیادت کرتے ہیں، اپنے ننھے بیمار کو ذرا دیکھ کر آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شان نبوت کے ساتھ کاشان نبوت سے نکلے، حضور چلے، بہاریں چلی، حضور چلے، رحمتیں رمجھم برسنے لگی، صحابہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے دائیں بائیں، اللہ اللہ نبی جا رہے ہیں، ادھر عاشق انتظار میں ہے، آئیں گے ضرور، دل کہتا ہے آئیں گے ضرور۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہو کہ حضور آئیں گے آئیں گے، ہم کہتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے، یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ عشق۔ اے لوگو جان لو ہمارا عقیدہ ہے، آقا ہم سے باخبر بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہم غلاموں کی محفلوں میں بھی آتے ہیں، اور جب کرم فرماتے ہیں ہم غلاموں کے گھروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ بھی انتظار میں ہے ننھا عاشق، آئیں گے۔ تاجدار مدینہ چلے، ادھر وہ ٹکٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر میرے آقا دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، یہودی نے دروازہ کھولا تو حیران آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کون آ گیا ہم غریبوں کے گھر، کون آ گیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات، تاجدار ختم نبوت آ گئے، اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، ہم غریبوں کے یہاں امام الانبیاء آ گئے۔ اللہ اللہ نبی نے پہلا قدم اندر رکھا، خوشبوئے مصطفیٰ نے عاشق کو بتا دیا آقا آ گئے، وہ ننھا عاشق اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور آئے، میرے آقا کے چہرے والضحا کو دیکھا، اس کی آنکھ میں دو موتی آ گئے، اللہ اللہ آنکھوں میں دو موتی سجائے، اس نے آقا کا خیر مقدم کیا، حضور کو سلام محبت پیش کیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ننھے عاشق بتا کیا حال ہے؟ اے لوگو کیا قسمت والا بچہ تھا، ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تھا مگر خیریت معلوم کرنے مصطفیٰ آئے ہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے عزیزو، عزیزان گرامی وقار، اللہ اللہ بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، نقاہت ہے، بول تو نہیں پا رہا مگر آقا کی جانب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ نے پیار کیا، پیشانی کو چوما، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اے دیوانے ایک بات بتا، دنیا سے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ میرا غلام بن کے جائے گا یا ایسے ہی جائے گا؟ آقا فرماتے غلامی اختیار کر، کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا۔ اللہ اللہ، اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور گویا اس کی نگاہیں اجازت طلب کر رہی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ نے بچے کو دیکھا تو کہنے لگے بیٹا جو تجھ سے دنیا میں اتنا پیار کرتے ہیں تیری خیریت لینے گھر آ گئے، سن لے یہ تجھے نہ دنیا میں، یہ دنیا میں جب اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ قبر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا اجازت ہے، ہو جا ان کا غلام، پڑھ لے ان کا کلمہ۔ آقا نے پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसने पढ़ा मुसलमान हो गया, लेकिन इश्क में इतना खसारा तो होता ही है। इश्क ने इसको इज्जतें दी, ये मुसलमान हुआ, सहाबी का लक़ब भी मिल गया, ये खिताब भी मिल गया, मगर दुनिया से रुखसत हो गया। जान जाने जाना के पास चली गई, इसका इंतकाल हो गया। फर्ते मोहब्बत में दुनिया से गया है, इश्क मुस्तफ़ा में दुनिया से गया है। नबी ने कलमा पढ़ाया है तब दुनिया से गया है। रुखे मुस्तफ़ा देख जवानों का इश्क भी जोश मारने लगा। चाहे चेहरे पे दाढ़ी उसने नहीं रखी है, चाहे वो पैंट शर्ट पहनता है, मगर बात नबी की आती है। वो कहता है बेअमल तो जरूर हूँ, बेअदब नहीं हूँ। वो कहता है मैं बेअमल तो हो सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, ये मोहब्बत की बहारें इंशाअल्लाह तब तक रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। ये इश्क के जलवे तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। ये इश्क की बहारें तब तक रहेंगी जब तक कायनात का निज़ाम चल रहा है। इंशाअल्लाह आशिक रहेंगे। हुक्म अल्लाह का है, हुजूर से मोहब्बत करो। अजीज़ों, हमें चाहिए हम अपने आका से मोहब्बत करें। हुक्म मुस्तफ़ा का है कि मुझसे मोहब्बत करो। कितनी करो? आका फरमाते अपनी जान से ज्यादा करो, अपने माल से ज्यादा करो, अपने बाल बच्चों से ज्यादा करो, अहबाब से ज्यादा करो। आका फरमाते हैं कुल कायनात से ज्यादा, हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अगर मुझसे हर शय से ज्यादा मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा, तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचेगा। जो मांगना है मांग लो, मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। वाह सुभान। यकीनन हुजूर की आमद बड़ी बाबरकत कायनात के लिए है, और खुदा की कसम हुजूर की विलादत का सदका अगर इस महफिल में हम अल्लाह से मांगेंगे ना, अल्लाह अता फरमाएगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह। एक बहुत अच्छा शेर है, सुनिए। आजादियां दिलाने
حضور جب تشریف لائے نا، غلامی ایک بہت بڑی مصیبت تھی. آج بھی آپ سوچیں، تصور کریں، آج بھی آپ سوچیں ناظر بھائی، غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، اور وہ آپ کو بالکل بندشیں لگا کے رکھتا ہو، اپنی مرضی کے مطابق آپ کو کچھ کرنے ہی نہ دے، تو آپ کام چھوڑ کے بھاگ آئیں گے، کہیں گے بھئی یہاں آزادی نہیں ہے. اور وہ لوگ بیچارے جو جن کی منڈیوں میں خرید و فروخت ہوتی تھی، پھر وہ غلام بن جاتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے لوگ، ظلم و زیادتی ہوتی تھی. بہت بڑی مصیبت تھی یہ غلامی. مگر جانتے ہو غلامی کا خاتمہ کس نے کیا؟ اسلام نے کیا، پیغمبر اسلام نے کیا. غلاموں کو مصیبتوں سے، غلامی کی صعوبتوں سے جو آزادیاں دی ہیں وہ میرے مصطفیٰ نے دی. حضور نے حضرت بلال کو آزادی دی، ایسی آزادی کہ پھر بلال مصطفیٰ کے غلام ہو گئے. کیا بات. اور کتنے غلاموں کو. ایک بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں. ایک غلام میرے حضور کی بارگاہ تک پہنچا. سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. حضور کی پہلی بیوی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ذات. اور سنو لوگو، اسلام پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بڑے احسان ہیں. بے شک حضور کی ساری ازواج، ساری بیویاں حضور کی بڑی عزت والی ہیں. مگر جانتے ہو سیدہ عائشہ صدیقہ، حضور کی ساری ازواج میں سیدہ عائشہ صدیقہ واحد ہیں جو حضور کے نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھی. مگر قربان جاؤ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قسمت پر کہ جب میرے مصطفیٰ کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا تب میرے مصطفیٰ کنوارے تھے. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور سے سنو. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک غلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے پہنچا. تاجدار مدینہ تو غلاموں کو آزادیاں دینے والے، غلاموں پر رحمتیں برسانے والے، شفقتیں فرمانے والے. حضور کی بارگاہ سے اس غلام کو بڑا پیار ملا، بہت پیار ملا. تاجدار مدینہ نے اس غلام سے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا. امام الانبیاء نے اس غلام کو اتنا نوازا. ادھر دیکھو غور سے جملہ سنو. مصطفیٰ جان رحمت نے اس غلام کو اتنا پیار کیا کہ میرے آقا نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات کس زمانے کی ہے؟ جب غلاموں پہ ظلم ہو رہا تھا تب میرے آقا غلام کو منہ بولا بیٹا بنا کر غلامی کی زنجیروں کو توڑ رہے تھے. تاجدار مدینہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پیار فرمانے لگے. اللہ اکبر. اس غلام کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول اللہ. حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا. حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ پر مدینہ منورہ میں، ان کو پتہ لگا وہاں ہے بیٹا اور غلامی میں ہے.